गुड मॉर्निंग बीजान। रोहिल इसरार ने झुककर बीजान का सर चूमा और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। अफशान इसरार ने हकारत भरी नजरों से रोहेल को देखा और नाश्ता करने में मसरूफ हो गई थी। इसरार साहब ऑफिस के लिए निकल गए थे। रोहेल, आज मेरी भांजी आ रही है तो क्या तुम उसे एयरपोर्ट से पिक कर लोगे? अफशान इसरार ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाकर पूछा था। रोहेल ने जूस का ग्लास लबों से हटाकर वापस टेबल पर रखा और उगते हुए अफशान को देखा। नौकरों वाले काम नौकरों से करवाएं। वो तल्ख कलामी करता वापस कमरे में चला गया। देखा बीजान, ये किस तरह से मुझसे बात करके गया है? अफशान आग बगूला होकर बोली थी। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, इसलिए मुझे इन मामलों से दूर ही रखो। उल्फत बेगम ने संजीदा अल्फाज कहे। उनकी बात सुनकर अफशान का पारा मजीद हाई हुआ था। वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में चल गई थी। ड्राइवर हरम को एयरपोर्ट से लेने चला गया था। कुछ ही देर में वो स्टार मैंशन पहुंच गई थी। उसे देखकर अफशान की जान में जान आई। अफशान को रोहेल से शदीद नफरत थी क्योंकि वो उनका सौतेला बेटा था। अफशान की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इसरार साहब की प्रॉपर्टी का मालिक रोहेल ही बनने वाला था। इसीलिए अफशान अपना मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए हरम की शादी रोहेल से करना चाहती थी ताकि कल को वो हरम को अपनी उंगलियों पर नचा सके। हरम आते ही अफशान के साथ उसके रूम में घुस गई थी। दोनों में क्या खिचड़ी पकी कोई नहीं जानता था। शाम के वक्त खाने पर वो इसरार साहब से मिली। इसरार साहब उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। रोहिल बाहर से आया, सामने एक और अजूबा देखकर बेजार होता सीधा अपने कमरे में चला गया था। हरम जो उसे देखकर खुश होती उठ खड़ी हुई थी, उसके यूं चले जाने पर मुंह बसोड़ कर वापस बैठ गई थी। अफशान उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया और खाने पर मुतवज्जे हो गई थी। रोहिल शावर लेकर बाहर निकला। सिर्फ तौलिया बांध रखा था और छोटे तौलिए से सर साफ कर रहा था जब कमरे का दरवाजा बिना दस्तक के खुला। सामने हरम खाने की ट्रे लिए खड़ी थी। अपने आने पर कुछ नदामत सी हुई, लेकिन अफशान बेगम की ताकीद थी कि अपने हुस्न का जादू जगाना है, इसीलिए हरम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। रोहेल शर्टलेस शीशे के सामने खड़ा था। हरम को देखकर उसके नकोश सख्त हुए थे। उसे इस बेशरम लड़की पर गुस्सा आया था जो उसके कुछ भी नहीं लगती थी और उसे इस हालत में देखकर भी कमरे के अंदर आ चुकी थी। हरम ने उसकी तरफ देखकर इज्तनाब ही किया था। कहने लगी, आपने खाना नहीं खाया तो मैं आपके लिए खाना ले आई। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खाने की ट्रे मेज पर रखती बोली, उठाएं उसको। रोहेल ने स्पॉट अंदाज में कहा था। हरम ने हैरानगी से उसे देखा। नेक्स्ट टाइम मेरे रूम में आने की गलती मत करना वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसी कौन सी आग है तुम्हारे अंदर कि एक सिलसिले को तौलिए में देखकर अपने जज्बात से बेकाबू होकर मेरे कमरे में आ गई? लेकिन मैं ऐसा नहीं, आज तो बख्श दिया। अगर दोबारा बिना दस्तक के कमरे में आई तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दफा हो जाओ यहां से। वो इंतहाई गुस्से से कहता शर्ट पहनने लगा। हरम ने तक कर उसे देखा। मगरमच्छ के आंसू बहाती खाने की ट्रे उठाकर कमरे से निकल गई थी। हरम जान, कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? सुबह हरम अपना सामान पैक करके लाउंज में सोफे पर बैठी रो रही थी। उल्फत बेगम ने भी उससे 2-3 बार रोने की वजह पूछी थी। रोहेल कमरे से निकला। उसे देखकर हरम जल्दी से उठकर खड़ी हुई थी। खाला ड्राइवर से कहें कि मुझे किसी होटल में छोड़ा है क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वो झूठे आंसू बहाती बोली थी। तुम पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? किसी ने कुछ कहा है? अफशान ने मजीद कुरेदा था। हरम ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते रोहेल की तरफ देखा और चेहरे पर दोनों हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगी। उसके यूं रोने पर अफशान और उल्फत दोनों समझ गई थी कि रोहेल ने इसे कुछ बोला है। रोहेल, उल्फत बेगम ने उसे पुकारा। उसने पलटकर बीजान की तरफ देखा था। यहाँ उनके बुलाने पर वो खामोशी से उठकर उनके करीब आया था। तुमने हरम से कुछ कहा है? बीजान के पूछने पर रोहेल ने हरम की तरफ देखा जो सुबह सुबह तमाशा लगा चुकी थी। बीजान, आप इससे कह दें कि ये जिनकी मेहमान है उन्हीं तक महदूद रहे, मेरे कमरे के आस पास भी न भटके, वरना अगली बार उसे यहाँ बैठकर रोने नहीं दूंगा बल्कि सीधा उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। उसने हरम को घूरते हुए जवाब दिया और वो वहां से चला गया। हरम मुंह खोले उसे देखती रह गई, जबकि अफशान का दिल कर रहा था रोहेल को जान से ही मार डाले। हरम बेड पर मुंह लटकाए बैठी हुई थी और अफशान गुस्से से कमरे में चक्कर काट रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके कमरे में खाना लेकर जाने की? अफशान ने गुस्से से पूछा था। आप ही ने तो कहा था कि उसके काम किया करो। वो मुंह बसोड़ कर बोली थी। हाँ तो मेरी जान, मासी बनने के लिए नहीं कहा था, अदाएं दिखाने के लिए कहा था, उसके आगे पीछे घूमने के लिए कहा था। उन्होंने अपनी बात पर जोर दिया था।
अच्छे अच्छे भड़कीले कपड़े पहनो, अपनी खूबसूरती का जादू चलाओ उस पर, और हाँ, साथ ही साथ बीजान को अपनी मुट्ठी में करो, क्योंकि अगर बीजान को तुम पसंद आ गई तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोहेल की बीवी बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने उसके हाथ चूमे थे। हरम ने गहरी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। सुबह हरम कमरे से निकली। उसने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट हाफ स्लीव्स शर्ट्स पहन रखी थी। उसका लिबास देखकर अफशा का दिमाग खुल गया। वो जल्दी से उठी और हरम को बाजू से खींचकर वापस कमरे में ले गई। उन्होंने उसे शलवार कमीज के साथ बड़ा सा दुपट्टा दिया। जब रोहेल आसपास हो तो ये बटन खोल देना, फिर देखना क्या कयामत बर्पा होती है। अफशा उसके सीने पर लगे बटनों की तरफ इशारा करती बोली। हरम ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया था। आधा दिन गुजर चुका था। रोहेल कमरे से ही बाहर नहीं निकला था। वो दुपट्टा ओढ़ ओढ़ कर तंग आ चुकी थी और इसकी वजह बीजान थी। बीजान मुलाजमों से कोई भी काम कहती तो वो जल्दी से खुद करने लग जाती। रोहेल गीले बालों में हाथ फेरता कमरे से बाहर निकला। उसे देखकर हरम ने जल्दी से सीने से दुपट्टा पीछे किया। बटन तो वो पहले ही खोल चुकी थी। उसने हाथ में पकड़ा चाय का कप नीचे फर्श पर फेंका और परेशानी से झुककर टूटे कप के टुकड़े उठाने लगी। रोहेल जो उसी की तरफ आ रहा था, उसने एक नजर भी उसे न देखा और उसके पास से गुजर गया। उसके नजरअंदाज करने पर वो आग बगूला होती वहीं पर सारा गंध छोड़ती कमरे में चली गई थी। हरम को यहाँ आए बहुत दिन हो गए थे। वो बीजान की खिदमत गुजारी में दिन रात देख कर रही थी। वो जिस भी उंगली में रोहेल के सामने जाती, रोहेल उसे एक नजर तक देखना पसंद न करता, लेकिन उसका जादू बीजान पर बहुत अच्छे से चल गया था। बीजान रोहेल के कमरे में उसके बेड पर बैठी हुई थी और वो उनकी गोद में सर रखे लेटा हुआ था। तुम्हें हरम कैसी लगती है? बीजान ने अपनायत से सवाल किया। एक नंबर की बकवास, उसने तलखी से जवाब दिया था। बुरी बात, इतनी अच्छी बच्ची है, मेरा इतना ख्याल रखती है, लगता ही नहीं कि वो अफशा की भांजी है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे महरीन की परछाई है। बीजान ने उसका जिक्र करते हुए रोहेल की माँ का जिक्र किया था। रोहेल लब भींचे लेटा हुआ था। बच्ची बहुत समझदार है रोहेल, और मुझे बहुत पसंद है। मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारी शादी हरम। उनकी बात पूरी होने से पहले रोहेल उठा और वॉशरूम में चला गया। बीजान ठंडी आह भरकर रह गई। तुम्हें रोहेल एक बहुत ही सुलझा हुआ खुश मिजाज बच्चा था। माँ की वफात के बाद बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ की नफरत और बाप की दूरी ने उसे इतना तल्ख और खुद पसंद बना दिया था। इस घर में सिर्फ एक बीजान थी जो उससे बेलौस मोहब्बत करती थी। शाम के वक्त रोहेल बाहर से आया। हरम बीजान के बालों में मालिश कर रही थी और दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसने आज तक अफशा को बीजान के साथ इस तरह से बातें करते नहीं देखा था। बीजान ने रोहेल की तरफ देखा तो मुस्कुराकर उसे पास बुलाया। वो खामोशी से चलता उनके पास सोफे पर बैठ गया। हरम हाथ धोकर किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद वो 2 चाय के कप लेकर वहां आई। रोहेल ने खामोशी से चाय का कप उठाया और पीने लगा। ये मंजर देखकर तो अफशा का दिल नाचने को कर रहा था। क्या ख्याल है, फिर बात करूं मैं अफशा से? बीजान ने रोहेल से पूछा। रोहेल ने गहरी सांस लेकर उन्हें देखा। आज तक बीजान ने उससे कुछ नहीं मांगा था। आज पहली बार वो उस पर अपना हक जता रही थी। ठीक है बीजान, मैं हरम से शादी करने के लिए तैयार हूँ, उसने संजीदगी से कहा। बीजान खुशी से खिल उठी। दूसरी तरफ कान लगाकर खड़ी हरम खुशी से सदमे में चली गई थी। अगले ही पल वो भागती हुई अफशा के कमरे में गई। अरे अरे आराम से, क्या हो गया? उसे वो भाग कर आते देख अफशा बोली थी। बात ही ऐसी है कि 1 मिनट भी सब्र नहीं हो रहा, वो खुशी से फूली सांस के साथ बोली थी। अच्छा, कौन सी बात? अफशा को तजस्सुस हुआ। रोहेल मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गया है, इसने खुशी से बताया। क्या? अफशा तो जैसे सदमे में चली गई। जी हाँ, अब मैं आपकी भांजी होने के साथ साथ बहू बनने वाली हूँ, वो इतरा कर बोली थी। अफशा ने खुशी से गले लगा लिया। 2 दिन बाद बहुत सादगी से उनकी मंगनी हुई थी। रोहेल को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसकी पसंद का पूरा पूरा ख्याल रखते सादगी से मंगनी की रस्म अदा की गई थी। मंगनी के बाद हरम के रंग ढंग बदल गए थे। पहले जो काम वो खुद किया करती थी अब मुलाजमाओं से करवाती थी। बीजान तो बहुत खुश थी, उन्हें हरम बहुत सुलझी हुई लगती थी। जब से उसकी मंगनी रोहेल से हुई थी वो हवाओं में उड़ने लगी थी। रोहेल मंगनी के बाद भी उससे बहुत कम बात करता था। वो ज्यादातर उसकी बात का जवाब ही नहीं देता था। चलो यार कहीं बाहर चलते हैं, भूख भी लगी है, कुछ खा पी लेंगे, रोहेल के दोस्त फहद ने कहा। रोहेल फार्म हाउस में सोफे पर लेटा हुआ था। तमाम मुलाजमों को उसने आते ही भगा दिया था। वो कुछ देर अकेला रहना चाहता था, लेकिन फहद उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था। वो उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता था और उसकी वजह उन दोनों की गहरी दोस्ती थी।
मेरा मूड नहीं है बाहर जाने को, रोहिल ने फोन ऑन करते हुए कहा। तुम उठ रहे हो या मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊं? फहद ने उसे वार्न किया था। रोहिल ने गहरी सांस लेकर उसे देखा और उठकर खड़ा हो गया। अब चलो, उसने गुस्से से घूरकर फहद को कहा था। फहद मुस्कुराने लगा और गाड़ी की चाबी उठाई और उसके पीछे निकल गया था। वो दोनों रेस्टोरेंट में आए और खाना ऑर्डर किया था। वो देख, वो तेरी मंगेतर ही है ना, या मुझे कोई गलतफहमी हो रही है? फहद ने एक तरफ कोने में टेबल की तरफ इशारा किया था। रोहिल ने सर घुमाकर पीछे दाएं तरफ कोने में देखा। उसके वजूद में भांबड़ जल उठे थे। हरम ब्लैक पैंट शर्ट पहने किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। उसका एक हाथ साथ बैठे लड़के के कांधे में था। हरम मुस्कुराकर उसे कुछ कह रही थी। उसने बाल कांधों पर खुले छोड़े हुए थे। शर्ट उसके वजूद से चिपकी हुई थी, जिसमें उसके बदन का एक एक हिस्सा अपनी झलक दिखरा रहा था। हरम को उस कदर बोल्ड होलिये में देखकर रोहिल के तो तन बदन में आग लग गई। आंखों में गुस्से की सुर्खी दौड़ी थी। वो गैर मर्द के हाथों में हाथ डाले बैठी मुस्कुराकर बातें कर रही थी। उसे देखकर ही मालूम हो रहा था कि सामने वाले से उसका क्या ताल्लुक है। रोहिल गुस्से से मुट्ठियां भींचता उठा और लंबे लंबे डग भरदा वहां से निकल गया था। फहद ने हरम पर लानत भेजी और उठकर रोहिल के पीछे भागा था। रोहिल घर आया, दिमाग की शरियानें फटने को थी। वो सीधा कमरे में आया और कमरे की एक एक चीज तहस नहस कर दी थी। उसके दिल में हरम के लिए कोई चश्मा नहीं था, मगर उसके नाम से मंसूब थी ये बात उसे पागल कर रही थी। वो गुस्से से बाल मुट्ठियों में दबोचता बेड पर बैठ गया था। औरत साथ यकीन के काबिल ही नहीं। वो कैसे अपनी जिंदगी में एक औरत को शामिल कर सकता था? पूरी रात अंगारों पर लौटते गुजर गई थी। उसने सोच लिया था वो सुबह होते ही बीजान को सच बताकर उस नागिन से अपनी जान छुड़ा लेगा। सुबह हुई, रोहिल उठा और बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रखा ही था कि अंदर से आती आवाज पर वो थम सा गया। मेरे बच्चे ने बहुत दुख देखे। छोटा सा था जब उसकी माँ मरी थी। अफशा ने कभी उससे माँ का प्यार नहीं दिया, हमेशा उससे नफरत की है। मेरा बच्चा हंसना भूल गया है। हरम, वो तो बहुत खुश मिजाज हुआ करता था। पूरे घर में उसके कहकहे गूंजा करते थे। वो रो रही थी और रोहिल साकित खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मैं चाहती हूँ तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मैं ये बात तो जानती हूँ कि तुम उसकी जिंदगी खुशियों से भर दोगी। तुम उससे मोहब्बत करोगी तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। उनकी बातें रोहिल के दिल पर लगी थी। वो हरम को कितना मासूम और सादा समझती थी, मगर हकीकत क्या थी ये सिर्फ रोहिल इसरार जानता था। वो बीजान का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, क्योंकि बीजान अक्सर बीमार रहती थी। अब ऐसे में वो ये रिश्ता तोड़ देता तो बीजान बर्दाश्त न कर पाती। वो वापस कमरे में आया और मुकम्मल अंधेरा करके लेट गया था। रोहिल पूरा दिन कमरे में बंद पड़ा रहा। हरम ने कितनी बार दरवाजा बजाया मगर उसने नहीं खोला। शाम के वक्त वो उठा और फ्रेश होकर गाड़ी की चाबी लेते निकल गया। हरम उसके पीछे बाहर आई, लेकिन वो जा चुका था। वो सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी भगा रहा था। अचानक से रोड क्रॉस करती लड़की उसकी गाड़ी से बुरी तरह टकराई और उछलकर चंद कदम दूर गिरी थी। ओह शिट! सामने आफत को देखकर रोहिल ने जल्दी से ब्रेक पर पांव रखा था। वो गाड़ी एक तरफ रोकता जल्दी से बाहर निकला। आप ठीक है? उसने परेशानी से सड़क पर बैठकर रोती हुई लड़की को पूछा। इस लड़की ने रोते हुए गुस्से से सामने खड़े लड़के को देखा और अपनी कोहनी पर फूंक मारने लगी। आप उठे, यहाँ से पीछे से गाड़ी आ रही है। उसे सड़क के दरमियान में बैठे देख वो बोला था। साथ ही उसने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर उठाना चाहा। छोड़ो मुझे बदतमीज इंसान! सारा ने रोते हुए जोर से उसका हाथ झटका और मुश्किल से उठकर सड़क के किनारे पर हुई। रोहिल ने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए देखा था। अंधे हो गए थे? आंखें घर पर छोड़कर आते हो? इतनी जोर से टक्कर मारी है? वो रोती हुई गुस्से से चिल्लाई थी। हाँ, मैं तो अंधा हूं, तुम ही देख लेती। वो भी गुस्से से तप कर बोला था। बदतमीज जाहिल इंसान, शर्म करो। सॉरी बोलने के बजाय आगे से बातें सुना रहे हो। सारा ने उसे उंगली दिखाते हुए दांत पीस कर कहा था। वो हेलो, बदतमीज और जाहिल होगी तुम। मुझे कोई शौक नहीं था तुम जैसी आफत को गले लगाने का। निकलो अब यहाँ से, वरना एक और बार हिट किया तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगी। उसकी उंगली के सामने अपनी उंगली करता तड़क कर बोला था। क्या कहा तुमने मुझे? ऊपर पहुंचाओगे? इससे पहले मैं यहाँ पर लोगों को जमा करके तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई करवा दूंगी, ताकि अगली बार अगर किसी लड़की से टकराओ तो अपना ये जाहिलाना रूप दिखाने के बजाय उसे सॉरी बोलो। वो रोहिल की उंगली अपनी उंगली में दबाकर बुरी तरह मरोड़ चुकी थी। भाड़ में जाओ! रोहिल उसकी बकवास सुनता तब कर बोला और गाड़ी की जाने पड़ गया।
سارا نے سڑک پر پھیلی دوائیاں دیکھی تو ہاتھ میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا باپ 2 سال پہلے مر گیا تھا۔ ماں بیمار رہتی تھی، چھوٹے بھائی کو کینسر تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر پائی تھی، جس کی وجہ سے اسے کہیں جاب نہیں ملی تھی۔ پھر اسے ایک چھوٹے سے اسکول میں نوکری ملی، جہاں سے وہ چند ہزار روپے ماہانہ لیتی اور اپنی ماں اور بھائی کی دوائیوں پر لگا دیتی۔ گھر کا راشن ختم ہو جاتا تو وہ کسی نہ کسی سے ادھار مانگ لیتی، لیکن وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اب اسے کوئی بھی ادھار پیسے نہیں دیتا تھا۔ وہ روتی ہوئی دوائیوں کی طرف بڑھی کہ ایک گاڑی گزری اور انہیں اپنے ٹائر کے نیچے کچل گئی۔ یہ دیکھ کر وہ مزید شدت سے رو پڑی تھی۔ روہیل جو انتہائی غصے میں تھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آخری بار اس سرپری آفت کو دیکھا۔ اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ وہ حیران رہ گیا۔ اسے اتنی چوٹ نہیں لگی تھی کہ وہ یوں روتی۔ روہیل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہ سڑک پر کچلی گئی چیزوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ مزید حیران ہوا، اتنی سی بات پر وہ رو رہی تھی۔ روہیل نے سارا کا حلیہ دیکھا، سادہ سا نیم گلابی رنگ کا سوٹ، سر پر بڑی سی کالی رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی، پیروں میں پرانی سی چپل پہنی ہوئی تھی۔ حلیے سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ کسی غریب گھرانے سے ہے، مگر اس کی خوبصورتی پرستان کی پریوں جیسی تھی۔ اگر وہ کسی اور طرح سے ملتے تو روہیل ضرور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت ہوتا۔ وہ والٹ لے کر گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے قریب آیا۔ یہ تمہارے نقصان کی بھرپائی ہے جو میں نے کیا ہے۔ اس نے بہت سارے نوٹ نکال کر اس کے سامنے کیے۔ اپنی یہ بھیک کسی اور کو جا کر دو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی غصے سے بولی اور سڑک پر سے اپنا پرس اٹھا کر لنگڑاتے ہوئے چلنے لگی تھی۔ اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی تھی، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کوئی سواری پکڑ کر گھر تک جا سکے۔ میں تمہیں کوئی بھیک نہیں دے رہا، صرف تمہارے سامان کے پیسے دے رہا ہوں جو میری وجہ سے خراب ہوا ہے، اس نے اس بار قدرے غصے میں کہا تھا۔ سارا انسنی کرتی جانے لگی تھی۔ روہیل کی نظر دوائیوں پر گئی، اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ دوائیاں کینسر کے مریض کے لیے تھی۔ رکو، روہیل نے اسے آواز دی۔ وہ پھر بھی روتے ہوئے چلتی چلی جا رہی تھی۔ روہیل تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی، مجھے دیکھ کر گاڑی چلانی چاہیے تھی۔ وہ ایک پل میں اس سے معافی مانگ چکا تھا۔ سارا ہوتے ہوئے بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ سوری ونس اگین، اس نے پھر سے کہا۔ سارا نے ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ کیا کرتی ہو تم؟ روہیل نے والٹ جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسکول ٹیچر ہوں، سارا نے نہ چاہتے ہوئے بھی بھیکی آواز میں جواب دیا۔ اسی لیے اتنی کڑوی ہو، وہ بڑبڑایا تھا۔ سارا نے روتے ہوئے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ میڈیسنز کس کے لیے تھی؟ اس نے پھر سوال کیا۔ اس کے سوال پر وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ امی اور چھوٹے بھائی کے لیے، اس نے مشکل سے جواب دیا۔ گھر میں اور کون کماتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ کینسر کے مریض کے لیے تو بہت ساری رقم چاہیے تھی، اور وہ ایک عام سی اسکول ٹیچر تھی۔ میرے پاس جاب کرو گی؟ نہ جانے اس نے کس بنیاد پر یہ سوال کیا تھا۔ سارا نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی جاب؟ اس نے فوراً پوچھا۔ تمہیں میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا، اس میں تمہیں 6 مہینے کے لیے میری بیوی بن کر رہنا ہوگا، اور اس کے لیے تم جتنا پیسہ مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ تمہاری امی اور بھائی کا علاج بھی میں خود۔ شٹ اپ، میں تمہیں ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اتنی گھٹیا بکواس کرنے کی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا جس پر تم بھڑک رہی ہو۔ میں صرف کچھ مہینوں کے لیے تمہیں اپنی بیوی کے طور پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ وہ پھر سے بولا۔ سارا خون خار نگاہوں سے اسے گھورتی سائڈ سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ روہیل تیزی سے ایک بار پھر اس کے سامنے آیا۔ یہ میرا کارڈ رکھو، اگر دل مانا تو مجھے کال کر لینا، میں انتظار کروں گا۔ اس نے والٹ سے اپنا کارڈ نکال کر سارا کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ سارا کا دل کیا کارڈ اس کے منہ پر دے مارے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کارڈ ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ سارا وہاں سے چلی گئی اور روہیل بھی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ کسی بھی حال میں حرم سے شادی نہیں کرنے والا تھا، مگر حرم کی حقیقت وہ بی جان کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ سارا گھر آئی اور اپنی ماں کبرا کو مسلسل دوائیوں کے لیے تڑپتا دیکھ اندر جا کر شدت سے روئی تھی۔ اس کے بھائی ارسلان کی حالت ایسی تھی کہ ایک دن بھی بغیر دوائیوں کے وہ رہ نہیں پاتا تھا۔ پوری رات کبرا تکلیف سے تڑپتی رہی۔ ان کی حالت دیکھ کر اس نے روہیل کی آفر قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ روہیل گہری نیند میں تھا، بیڈ پر پڑا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نیند میں ادھر ادھر ہاتھ مارتے فون ڈھونڈا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے نسوانی آواز سن کر اس نے حیرت سے آنکھیں کھولی تھی۔ کون؟ حیرت ہی حیرت۔ میں سارا ہوں، کل شام ہماری ملاقات ہوئی تھی، تم نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا۔ سارا کمرے میں چکر لگاتی جلدی سے بولی تھی۔ روہیل کی نیند تو بھاگ سے اڑ گئی تھی۔
اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ ہم صبح بات کریں گے، ابھی سو جاؤ۔ وہ اس کے جاگنے کی وجہ سمجھ گیا تھا۔ مجھے تمہاری آفر قبول ہے، میں تمہاری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ یہی امید تھی، چلو پھر صبح ملتے ہیں، اس نے گہرا سانس لے کر کہا تھا۔ اللہ حافظ۔ سارا نے فون بند کیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ روہیل اس کی حالت دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ صبح سارا امی کے کمرے میں آئی۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ مجھے ایک ہسپتال میں نرس کی نوکری ملی ہے اور وہ نائٹ ڈیوٹی ہے، میں آج سے وہاں جاؤں گی، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ لیکن کچھ نہیں امی، اسکول سے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے آپ لوگوں کی دوائیاں بھی نہیں آتی، گھر کا راشن ختم ہو گیا ہے، اب تو دکان والا ادھار بھی نہیں دیتا، اسی لیے میں آپ سے ہاسپٹل میں جاؤں گی اور صبح وہیں سے اسکول چلی جایا کروں گی۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس کی امی چپ ہو گئی تھی، دل سے بیٹی کے لیے دعا نکلی تھی۔ 10 بجے وہ ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہیں 6 مہینے تک میری بیوی بن کر رہنا ہوگا، جب 6 مہینے پورے ہو جائیں گے ہم کسی نہ کسی بات کو جواز بنا کر علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ وہ کافی کا سپ لے کر بولا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ شرط یہ کہ ہم ایک گھر میں تو رہیں گے مگر الگ الگ کمرے میں، وہ پختہ الفاظ میں بولی تھی۔ واٹ؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ بیوی بنا کر لے کے جانا ہے، مس ورلڈ نہیں جو تمہارے لیے الگ سے کمرے تیار کروائے جائیں۔ وہ تب اٹھا تھا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ پرس کاندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے بیٹھو تو صحیح، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ سارا مجبوری کے مارے پھر سے بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو، مجھے تمہارے ساتھ ساری زندگی کے تعلق قائم نہیں کرنے، کام ہو جانے کے بعد تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ ایسا کون سا کام ہے جس کے لیے تمہیں یہ ڈرامہ کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تم میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ اس نے حتمی انداز میں پوچھا تھا۔ چلوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سچ میں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ میں اپنی کردار پر کسی بھی طرح کی بات نہیں چاہتی۔ 6 مہینے پورے ہو جانے کے بعد مجھے طلاق دے دینا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ تو میری ماں، میں کون سا تمہیں بغیر نکاح کے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں؟ سب سے پہلے ہم نکاح کریں گے، کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا، اس نے دانت پیس کر کہا۔ یہ سب کرتے ہوئے سارا کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن اپنے گھر کے حالات دیکھ کر وہ مجبور ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے قریبی مسجد میں سادگی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں مال گئے۔ اس نے سارا کے لیے کچھ کپڑے خریدے اور بھی بہت سی چیزیں خریدی۔ گاڑی کا کارپورٹ آ کر رکی۔ سارا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ روہیل نے گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ سارا نے میرون رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک پہن رکھی تھی، دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیا ہوا تھا، پیروں میں سینڈل پہن رکھے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں داخل ہوا۔ افشاں فون پر اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کی نظر روہیل اور اس کے ساتھ اندر داخل ہوتی حور پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے سارا کو دیکھ کر صدمے سے پوچھا تھا۔ یہ جو بھی ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھے، وہ ہمیشہ کی طرح تلخی سے بولا تھا۔ سارا تو روہیل کا اس قدر بدتمیزانہ لہجہ دیکھ کر شاکڈ ہوئی تھی۔ حرم، الفت بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں کمرے سے باہر لے کر آئی، مگر روہیل کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر اس نے الفت بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کون ہے روہیل؟ حرم نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا تھا۔ روہیل نے اسے جواب دینے کے بجائے الفت بیگم کو دیکھا اور سارا کو لے کر ان کے قریب آیا تھا۔ بی جان، یہ سارا ہے، میری بیوی، اس نے دو ٹوک کہا۔ بی جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ افشاں اور حرم کے سر پر تو آسمان ٹوٹ کر گرا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بک رہے ہو تم؟ گھر میں داخل ہوتے اسرار صاحب غصے سے چلائے تھے۔ روہیل نے ان کی طرف دیکھا۔ میں تو ہوش میں ہوں، البتہ آپ ہوش میں نہیں تھے جو ان کو میری ماما کی جگہ لے آئے۔ وہ نفرت سے بولا تھا، بکواس بند کرو اور نکالو اس لڑکی کو یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑے تھے، یہ کہیں نہیں جائے گی، اور اگر یہ اس گھر سے گئی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ وہ سب کو دیکھتا وارن کرنے لگا تھا۔ بی جان، میں اور سارا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے میں نے حرم سے منگنی کر لی تھی، مگر اب ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ سارا میری بیوی ہے۔ اگر آپ کو بھی ہمارے رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو ہم ابھی اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ بی جان کو دیکھ کر بولا تھا۔ بی جان تڑپ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی چادر سے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور آگے بڑھ کر سارا کو گلے سے لگا لیا۔ روہیل خوش تھا تو وہ بھی خوش تھی۔ انہیں حرم کے لیے دکھ تھا، لیکن اپنے بچے کی خوشی سے بڑھ کر ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جاؤ بیٹا،
اسے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ سارا کا ماتھا چوم کر روہیل سے بولی تھی، اس کو باہر نکالے، اسرار یہ یہاں نہیں رہے گی۔ افشان جو اب تک خاموش تھی ایک دم سے پھٹ پڑی تھی۔ اسرار صاحب اپنی ماں کی حکم کے آگے چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ حرم تو زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں کہہ رہی اس لڑکی کو یہاں سے نکال باہر کریں، یہ میری حرم کی جگہ ہے، افشان چلا رہی تھی۔ چپ کر جا افشان، خدا کے لیے کچھ دیر چپ کر جا، وہ غصے سے چلائے تھے۔ حرم تو روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی اور افشان نفرت بھری نگاہوں سے بی جان کو دیکھتی کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سارا نے غصے سے اپنا ہاتھ روہیل کے ہاتھ سے کھینچا تھا۔ جو تماشا باہر لگ چکا تھا وہ اس کے لیے پریشان کن تھا۔ روہیل کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ سارا کمرے کو دیکھتی حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ بڑا سا خوبصورت نفیس کمرہ اور دیواروں پر لگی روہیل کی دلکش تصاویر کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ روہیل فریش ہو کر باہر آیا، سارا کو دیکھا جو ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ اب کیا ڈولی لے کر آؤں جس میں آپ بیٹھ کر آگے کا سفر طے کریں گی؟ اسے آگے بڑھتا نہ دیکھ دانت پیس کر بولا تھا۔ سارا نے غصے سے اسے گھورا اور آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا؟ روہیل نے اسی کے انداز میں پوچھا تھا۔ یہی جو کچھ ابھی باہر ہوا ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ اب پھولوں کے ہار پہنانے سے تو رہے وہ تمہیں، اس نے کاندھے اچکائے تھے۔ آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، اور ہاں اگلے 6 مہینے تک تم میری پراپر بیوی بن کر رہو گی، یاد رکھنا۔ اس کی بات پر سارا نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شام کے کھانے پر صرف بی جان، روہیل اور سارا تھے۔ بی جان نے کھانے کا خوب اہتمام کروایا تھا۔ وہ دونوں روم میں آئے۔ سارا نے اپنا بیگ کھولا اور کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ وہ کمرے میں آئی۔ روہیل ٹیرس پر کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سارا نے بالوں کو جوڑا بنایا اور بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا۔ روہیل کمرے میں آیا۔ سارا کو بیڈ پر دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ او ہیلو، کدھر؟ یہ میرا بیڈ ہے۔ اس نے کھینچ کر سارا کے سر سے کمبل اتارا۔ سارا نے سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے اٹھ بیٹھی۔ تمیز کی دکان، مہربانی کریں اور میری بیڈ سے تشریف لے جائیں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں جاؤں میں؟ سارا تب گئی تھی۔ بھاڑ کا تو کہہ نہیں سکتا، اسی لیے صوفے پر چلی جاؤ، بڑی مہربانی ہوگی۔ او ہیلو مسٹر، صوفے پر جاؤ گے تم، سمجھے؟ اب دماغ نہ خراب کرو میرا۔ وہ پھر سے لیٹ گئی تھی۔ تم اٹھتی ہو یا کیا؟ ہاں کیا؟ ہاں تمہاری دھمکیوں سے ڈرتی نہیں ہوں میں۔ رہی بات صوفے پر سونے کی تو صوفے پر تم سو گے۔ وہ اسے اچھی طرح سے زج کر چکی تھی۔ روہیل اپنی عادت کے برعکس اس لڑکی کو حد سے زیادہ برداشت کر رہا تھا۔ وہ تیش سے اگلے ہی پل دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ میں تو ادھر ہی سوؤں گا، تمہیں میرے ساتھ سونے سے پرابلم ہے؟ مجھے نہیں، اسی لیے اٹھ کر تم ہی جاؤ گی، وہ کمبل اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا۔ سارا کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ صوفے پر تو میں بھی نہیں جاؤں گی، اس نے کمبل اپنی طرف کھینچا تھا۔ روہیل اپنی طرف کمبل کھینچنے لگا اور سارا اپنی طرف۔ روہیل نے کمبل پوری فورس سے کھینچا اور اگلے ہی پل سارا اس کے اوپر گرتی ہوئی روہیل کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ سارا اوپر اور روہیل نیچے تھا۔ سارا کی دھڑکنیں روہیل کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے تھے۔ سارا اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ روہیل نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنا قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی نظریں بے اختیار سارا کی خوبصورت رانائیوں پر پڑی جو اپنی جھلک دکھلا رہے تھے۔ روہیل کے دل میں ہلچل مچی تھی۔ سارا اس کی نظریں اپنی رانائیوں پر محسوس کر کے ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ روہیل نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹائے تو وہ اٹھی اور کمبل کھینچ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روہیل گہرا سانس لے کر اٹھا اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹ کر تھوڑا سا کمبل اپنے اوپر لے لیا۔ سارا کو روہیل کی وجہ سے کوئی انسیکیورٹی محسوس نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی اسے بہت مشکل سے نیند آئی تھی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی۔ روہیل کا بازو اس کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر روہیل کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ غلطی روہیل کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ وہ خود پورا بیڈ چھوڑ کر اس کے نیچے گھسی ہوئی تھی۔ وہ کروٹ بدلتی اس سے دور ہونے لگی ہی تھی کہ روہیل نے اس کے پیٹ پر ہاتھ لے جا کر ایک دم سے اسے اپنا قریب کیا اور اس کی پشت سینے سے لگا کر بالوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ سارا کی آنکھیں پھٹ گئی تھی، سانس رک گئی تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑی تھی۔ روہیل کی بھاری سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں ہے۔
سارا نے لمبی سانس لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، لیکن روہیل اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ سارا کا بدن لرزنے لگا تھا۔ بھلے وہ دونوں نکاح میں تھے، مگر نکاح صرف مجبوری کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ یہ سوچتی ایک دم سے پوری قوت لگا کر اس کا بازو خود سے دور چھٹکتی اٹھی تھی۔ روہیل جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور حیرت سے اس آفت کو دیکھنے لگا تھا۔ سارا غصے سے اسے گھورتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ روہیل بہت حیران ہوا۔ صبح اٹھتے ہی میڈم کو دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتا چہرہ کمبل میں چھپا گیا تھا۔ سارا نماز پڑھ کر تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں سبھی فجر پڑھتے تھے، مگر یہاں تو کوئی بھی نہیں اٹھتا تھا سوائے بی جان کے، اور وہ بھی نماز پڑھ کر کمرے میں ہی تھی۔ وہ کچن میں آئی، فریج کھولی، دودھ نکال کر چائے بنائی اور مگ اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ حرم جو پوری رات سو نہیں پائی تھی، صبح ہوتے ہی کمرے سے نکلی۔ سامنے سارا کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اپنا کاندھا سارا کے کاندھے سے مارا۔ آہ! گرم چائے ہاتھ پر گرنے کی وجہ سے سارا چیخ رہی تھی۔ حرم اسے تڑپتے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ بی جان سارا کی آواز سن کر مشکل سے کمرے سے نکلی تھی۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا کیا؟ سارا تڑپ کر بولی تھی۔ شٹ اپ! میرے سامنے زبان چلائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ حرم نے چلاتے ہوئے اسے انگلی دکھائی تھی۔ اوہ اچھا، کیا کر لو گی تم؟ سامنے بھی سارا علی تھی، بے خوف لڑکی۔ بس ایک بار میں نے خالہ سے کہہ دیا تو وہ تمہیں یوں دھکے دے کر اس گھر سے نکالیں۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ میری بیوی کو ہاتھ لگا سکے۔ روہیل شور کی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کا حلق خشک ہوا تھا۔ روہیل چلتا ہوا سارا کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سارا کا زخمی ہاتھ پکڑ کر دیکھا۔ اس کے چھونے کی دیر تھی کہ سارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ گھر میری ماں کا تھا اور اس کے بعد یہ گھر میرا اور میری بیوی کا ہے، سمجھی تم؟ اگر یہاں رہنا ہے تو حد میں رہنا ہوگا۔ آج تو تم نے میری بیوی کو عمل اور فعل سے تکلیف دی، لیکن آئندہ ایسا کچھ بھی ہوا تو تمہیں تمہاری خالہ کے ساتھ ہی اس گھر سے اٹھا کر باہر ماروں گا۔ وہ حرم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خون خار لہجے میں بولا تھا۔ یہ گھر، پراپرٹی، بینک بیلنس سب کچھ روہیل کی ماں کا تھا، جس کے مرنے کے بعد یہ سب روہیل کا تھا۔ روہیل کا باپ بھی اس پراپرٹی پر اپنا حق نہیں جتا سکتا تھا۔ گڈ مارننگ مائی پریٹی بی جان۔ وہ سارا کو اپنے ساتھ لگائے بی جان کی طرف بڑھا۔ بی جان نے مسکرا کر دونوں کے سر چومے۔ روہیل اسے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ بی جان حرم کے پاس آئی۔ حرم میری گڑیا، اتنا غصہ؟ تم تو بہت سمجھدار بچی ہو، بی جان نے پیار سے کہا۔ سمجھدار مائی فٹ! وہ تیز سے بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بی جان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس طرح تو نہیں تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں کچن میں جانے کی؟ گھر میں نوکر ہیں، اگر کچھ چاہیے تو ان سے بولو۔ روہیل اس کے جلے ہاتھ پر آئنمنٹ لگاتا ہوا بولا۔ سارا خاموشی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے زخمی ہاتھ پر مرہم رکھ کر اٹھ گیا تھا۔ سارا ابھی تک باہر ہوئے قصے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ گھر، دولت، سب کچھ اس کا تھا، تو پھر اس نے شادی کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ ناشتے پر سب بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر سارا اور روہیل کو ایک ساتھ دیکھ بی جان کے علاوہ سب اٹھ گئے تھے۔ ناشتے کے بعد سارا روہیل کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آج اس کے چھوٹے بھائی کو اسپتال میں داخل کروانا تھا، کیونکہ اس کے بدن میں طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اور اس کی امی شوگر کی مریض تھی۔ ان کے لیے اس نے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ارسلان کو ہاسپٹل لے کر آئی۔ روہیل نے اس کے آنے کے بعد تمام فارمیلٹیز پوری کر دی تھی۔ روہیل نے بھلے ہی اپنے مطلب کے لیے اسے اتنا پیسہ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے کسی مسیحا سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ ارسلان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ روہیل نے اپنے کچھ بندے اس کے پاس چھوڑے اور شام کو دونوں نے باہر کھانا کھایا۔ پھر وہ سارا کو لے کر گھر واپس چلا گیا۔ بی جان روہیل کی خوشی میں خوش تھی۔ اب وہ خوشی حرم ہو یا سارا معنی نہیں رکھتا تھا۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ میں دونوں تھک گئے تھے۔ سارا بغیر چینج کیے سو گئی تھی۔ روہیل فریش ہو کر اس کے پہلو میں لیٹا تو کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی بھرے بھرے ہونٹ۔ وہ کھو سا گیا تھا۔ دل نے اسے چھونے کے لیے بغاوت کی۔ اس کے لبوں کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی نظریں سارا کی رانائیوں پر پڑی۔ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اپنے آپ پر قابو کھوتے وہ آگے بڑھا اور سارا کے قریب ہوا۔ وہ اسے چھوتا اس سے پہلے ہی سارا کی آنکھ کھل گئی تھی۔
रोहेल को अपने साथ एक तकिए पर देखकर वो उछल कर उठी थी। ये क्या कर रहे थे तुम? वो बमुश्किल बोली थी। मैं तो सोने की कोशिश कर रहा था, मगर वो क्या है ना कि मुझे इस तरफ सोने की आदत है, इसीलिए इस तरफ नींद नहीं आ रही, उसने बगैर बौखलाए कहा था। सारा ने अपना दुपट्टा सीने के आगे किया और बड़बड़ाती हुई बिना बहस किए उठकर दूसरी तरफ चली गई थी। रोहेल में शदीद हैरत हुई, वो इतनी आसानी से मान गई थी। फजर के वक्त सारा की आंख खुली, मगर वो फिर से सो गई थी। सूरज की किरणें फूटने लगी थी। जब उसकी फिर से आंख खुली, वो हड़बड़ा कर उठी, टाइम देखा और जल्दी से उठकर वॉशरूम की तरफ भागी। लेकिन फिर याद आया कि उसका जरूरी सामान तो गाड़ी में पड़ा हुआ है। वो तेजी से बाहर भागी, गाड़ी से अपना बैग निकाल कर लाई और कपड़े लेकर जल्दी जल्दी वॉशरूम में घुस गई थी। बीजान कमरे से बाहर निकली। रोहेल के कमरे का खुला दरवाजा देखकर हैरान हुई। वो ना चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। सारा कमरे में नहीं थी, यकीनन उसने दरवाजा खोला था। वो बेड के करीब आई और रोहेल के पास बैठकर उसका सर चूमा था। रोहेल मेरे बच्चे, उठ जाओ, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, खैर से कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। अब थोड़ा काम पर ध्यान दो, अपने बाप का बिजनेस संभालो। उल्फत बेगम ने रोहेल के बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से उसे उठाया। रोहेल ने मुस्कुरा कर आंखें खोली, बीजान को देखकर मुस्कुराया। देख लो सारा, वो सुबह सुबह उठकर किचन में चली गई और तुम अभी तक सो रहे हो। बहुत बुरी बात है बेटा, उठो, शाबाश, मुझे तुमसे वैसे भी एक जरूरी बात करनी है। वो बोली। जी बोली, क्या बात है? वो उठ बैठा। सारा को भी आने दो ना, फिर बताती हूँ। उनकी बात सुनकर रोहेल ने गहरा सांस लिया। अच्छा, फिर आप बैठे, मैं अभी शावर लेकर आया। रोहेल कपड़े लेता जल्दी से वॉशरूम में चला गया। सारा अपनी मस्ती में मगन शावर के नीचे खड़ी शावर ले रही थी। रोहेल जो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था, सामने सारा को हर पर्दे से आजाद शावर लेते देख अपनी जगह पर स्टिल हो गया। खूबसूरत सफेद मखमली बदन जिस पर पानी की बूंदें शबनम के कतरों की मानंद लग रही थी। सारा की नजरें सामने उठी। रोहेल को सामने खड़ा देख उसकी आंखें उबल कर बाहर आ गई। ओए! खौफ के मारे सारा के लबों से दिल खराश चीख निकली थी। रोहेल जो उसके खूबसूरत वजूद में खोया हुआ था, हड़बड़ाकर तेजी से आगे बढ़ा और सारा को दीवार से पिन करते जोर से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, आवाज ना आए। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर वॉर्न करने लगा। सारा बेयकीनी से फटी फटी नजरों से रोहेल को देख रही थी। उसके वजूद पर तो लर्जा तारी हो गया था। रोहेल, क्या हुआ बेटा? बाहर से रोहेल की दादी उल्फत बेगम की आवाज आई। उल्फत बेगम की आवाज सुनकर सारा की आंखें मजीद फैली थी। बीजान? जी बीजान, मैं ठीक हूँ, उसने ऊंची आवाज में कहा था। रोहेल ने तुम्हारी आवाज लड़कियों जैसी कब से हो गई? उल्फत बेगम ने हैरत से पूछा था, क्योंकि चीखने की आवाज रोहेल की नहीं किसी लड़की की थी। रोहेल कुछ बोल ही ना पाया और सारा कप कपाने लगी थी। अब चीखें तो जान निकाल दूंगा, रोहेल ने सख्ती से कहा और उसके लबों से हाथ हटाया था। सारा ने गहरा सांस लिया। रोहेल ने उसके अतराफ में दोनों हाथ रखे और गौर से उसे देखा। दोनों की नजरें मिली, दिल शिद्दत से धड़के। रोहेल ने उसके लबों को देखा। सारा तो जैसे बेहोश होने के दर पे थी, दिल तो 100 की स्पीड से धड़क रहा था। रोहेल, मैं इधर ही हूं, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, थोड़ा जल्दी करो। उल्फत बेगम की फिर से आवाज गूंजी थी। चीख पर वो समझ गई थी अंदर सारा, इसीलिए उन्होंने इधर ही रुकने का कहा था कि वो दोनों मजीद कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजार सके। सारा के अवसान खता हो चुके थे, जबकि रोहेल आज पहली बार किसी लड़की को देख कर बहका था। वो बेलिबास उसके सामने खड़ी थी। रोहेल ट्रांस की कैफियत में नरमी से उसके चेहरे पर झुका और उसके लबों को अपनी कैद में ले लिया। सारा फटी फटी नजरों से उसे देखती जल्दी से उसके कांधों पर हाथ रख गई थी। आज पहली बार किसी मर्द ने उसे छुआ था, और वो भी उसका महरम, उसका शौहर। वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाई थी, बल्कि उसकी बाहों में छुपने की कोशिश करने लगी थी। रोहेल ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। वो शिद्दत से उसके लबों का जाम पी रहा था। सारा आंखें बंद करती उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने लगी थी। रोहेल उसकी सांसें तंग करता अलग हुआ और गौर से उसका चेहरा देखा। सारा का सुर्ख रंग उसे खूब भाया था। उसके हाथ सारा की कमर पर रक्स कर रहे थे। सारा की सांस बहाल हुई तो उसने घूर कर रोहेल को देखा। बेशरम छिछोरे इंसान, दूर हटो मुझसे। सारा उसके सीने पर हाथ रखती गुस्से से बोली थी।
اس کی بلند آواز پر روہیل نے اسے بالوں سے پکڑا اور چہرہ اوپر کرتے اس کے لبوں پر دانت کاٹ دیے تھے۔ سارا نے تکلیف کے باعث زور زور سے اس کے کاندھے پر مکے برسائے۔ اب چلائی نہ تو اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ اس کی کمر پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر سرگوشی میں بولا تھا۔ سارا کی سانسیں رک گئی تھی۔ کیا خیال ہے، ایک ساتھ شاور لیں؟ روہیل نے آنکھ مار کر پوچھا تھا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی جینا حرام کیا ہوا تھا۔ آج روہیل کی باری تھی اسے تنگ کرنے کی۔ تو دور ہٹو مجھ سے لوفر انسان۔ سارا نے اپنے کپ کپاتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے تھے۔ میں تو نہیں ہٹ رہا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو تم جیسی پنک چاکلیٹ کو دیکھ کر پاگل نہ ہو، روہیل نے بہکی آواز میں کہا تھا۔ پنک چاکلیٹ؟ سارا نے حیرت سے کہا، یہ کون سی چاکلیٹ تھی؟ اس نے تو آج تک پنک چاکلیٹ نہیں دیکھی تھی۔ ہاں میری پنکی، ارے اگر یقین نہیں آ رہا تو ابھی دکھا دیتا ہوں، پھر تمہیں بھی یقین آ جائے گا۔ پنک چاکلیٹ ہوتی ہے۔ اس کی رعنائیوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سارا کو ایک پل نہیں لگا تھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہیں وہ سرخ انار ہو گئی تھی۔ تو تم بھول رہے ہو ہم نے یہ شادی کیوں کی تھی؟ سارا جس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ روہیل کے چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ پل میں سلگ ہوا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سارا جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے تولیہ اپنے وجود پر لپیٹ گئی تھی۔ باہر بی جان تھی، وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی، جبکہ بی جان وہاں سے جا چکی تھی۔ روہیل کو خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کب سے اپنے نفس کے ہاتھوں بہکنے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد روہیل نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سارا کی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ وہ اتنی کم عقل کیسے ہو سکتی تھی کہ دروازہ تک لاک کرنا بھول گئی؟ پورا دن دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ سارا تو شرم کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی، لیکن پھر جب وہ ہاسپٹل آئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ارسلان کا علاج ناممکن ہے، اسے کسی دوسرے ملک لے جائیں۔ تب سے سارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کو روہیل خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ سارا کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے دبی دبی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روہیل اٹھا اور اس کی طرف دیکھا۔ سارا؟ اس نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ سارا اٹھ کر بیٹھی۔ چپ ہو جاؤ، تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے لندن، امریکہ، جہاں تم چاہو گی وہاں اسے علاج کے لیے لے جاؤں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتا پہلی بار نرم لہجے میں بولا تھا۔ سارا نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سارا کے بدن کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اسے خود سے الگ کرنا چاہتا تھا، لیکن غم اتنا بڑا تھا کہ نہ کر پایا۔ سارا اس کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ روہیل بیڈ پر لیٹا تب اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ روہیل خود پر قابو پانے کی ناکام سعی کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد پھر سے سارا کی ہچکیاں گونجی۔ روہیل نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر آیا۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز تھی۔ روہیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پلیز روہیل، اس کے لبوں پر جھکتا اس سے پہلے سارا بولی تھی۔ وہ اپنے دل میں اسے مقام دے چکی تھی، لیکن اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہتی تھی۔ ٹرسٹ می، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا، وہ بہکی آواز میں بولا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف سارا کو پرسکون کرنا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ سارا اسے محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اوپر ہوا تو سارا نے اسے دیکھا۔ وہ اسے الگ ہوا اور بیڈ سے اٹھنے لگا تو سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بیوی کا سب سے پہلا حق شوہر کو خوش رکھنا تھا۔ بھلے انہوں نے یہ نکاح مجبوری میں کیا تھا، لیکن تھا تو وہ اس کا شوہر ہی۔ اور سارا علی نے سوچ لیا تھا روہیل کے چھوڑنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں اور کوئی مرد نہیں آئے گا۔ وہ پوری زندگی تنہا گزار دے گی۔ روہیل پھر سے اس کے اوپر جھکا اور اس کی نظروں میں دیکھا۔ جہاں اجازت تھی وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ سارا کی روح میں ہلچل مچی تھی۔ دونوں کے وجود بہکے تھے۔ اس کے لبوں سے نیچے سفر کرتا، اس کا تن من اپنے لبوں سے دہکانے لگا تھا۔ سارا کو لگ رہا تھا کہ اس کے وجود سے ساری تھکن نچوڑ کر نکال دی گئی ہو۔ روہیل کو وہ دل و جان سے قبول کر چکی تھی۔ روہیل کمرے کی لائٹ آف اس کے وجود کو بے لباس کرتا اس کی رعنائیوں پر جھک گیا تھا۔ سارا دونوں ہاتھوں سے بیڈ کی چادر دبوچ چکی تھی
اس کے ایک ایک حصے کو مہکاتا نرمی سے اس کے وجود میں داخل ہوا۔ سارا کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے عمل میں شدت آتی رہی۔ رات کے دوسرے پہر وہ اس سے الگ ہوا اور اسے باہوں میں بھیج کر سو گیا تھا۔ سارا صبح اٹھی، چہرے پر خوبصورت سی مسکان تھی۔ اس نے روہیل کی طرف دیکھا جو زبان سے انگارے برساتا تھا مگر کسی نرم انسان کا تھا۔ وہ شاور لیتی نماز پڑھ چکی تھی اور پھر کچن میں آئی۔ حرم بھی ٹھیک اسی وقت کچن میں آئی۔ سارا کے مہکتے وجود، بھیگی زلفوں کو دیکھ کر اسے آگ لگ گئی تھی۔ کبھی وہ بھی وقت تھا جب روہیل بالکل ایسے ہی نشان میرے بدن پر ڈالتا تھا۔ اس نے سارا کی گردن پر بنے نشان دیکھ کر کہا۔ سارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہو؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی کیا بکواس کی ہے تم نے؟ سارا نے غصے سے پوچھا تھا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اسی لیے رہنے دو، برداشت نہیں کر پاؤ گی، وہ تمسخر اڑانے والے انداز میں بولی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ سارا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہی کہ تمہارے آنے سے پہلے روہیل میرے ساتھ سوتا رہا ہے، وہ دانت پیس کر بولی۔ سارا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آتا؟ روکو، میرے پاس پروف ہے، ابھی دکھاتی ہوں۔ اس نے فون سے کچھ تصویریں نکال کر اس کے سامنے کی۔ سارا کی رنگت پل میں فک ہوئی تھی۔ کچھ دیر صدمے کی نظر ہوئی لیکن پھر ایک زوردار تھپڑ حرم کے رخسار پر دے مارا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری یہ گھٹیا بکواس سن کر میں اپنے شوہر سے بدزن ہو جاؤں گی؟ بھول ہے تمہاری۔ روہیل تم میں انٹرسٹڈ ہوتے تو اب بھی تمہیں منہ لگاتے، لیکن جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں انہوں نے تو تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کیا۔ مجھے تو لگا تھا تم ایک پڑھی لکھی جاہل لڑکی ہو، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے تم طوائف میں بن سکتی ہو۔ وہ اس کو نفرت سے دیکھتی بولی اور چائے لیتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ حرم نے کچھ دن پہلے روہیل کی چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی اور پھر اس کے ساتھ کچھ نازیبا تصویریں لی تھی۔ سارا نے غور سے تصویر کو دیکھا تھا۔ روہیل سویا ہوا کم اور بے ہوش زیادہ لگ رہا تھا اور حرم کے جسم پر دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا جس سے روہیل مجرم ثابت ہوتا۔ حرم چہرے پر ہاتھ رکھے شدید نفرت سے تپ گئی تھی۔ دن بدن افشا اور حرم کی نفرت سارا کے لیے سر چڑھ کر بولنے لگی تھی۔ حرم تو باقاعدہ لڑتی اور بی جان سے بھی بدزبانی کرتی۔ بی جان کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بی جان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ سارا نے پوچھا۔ مجھے اسرار سے کام تھا اسی لیے اوپر جا رہی ہوں۔ اچھا چلے میں آپ کو چھوڑاتی ہوں۔ سارا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ حرم اپنے کمرے سے نکلی۔ بی جان اور سارا کو اوپر آتے دیکھ اس کے شیطانی دماغ میں پھر سے کچھ برا آیا۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کے پاس آئی۔ بی جان نے آخری سیڑھی اوپر چڑھی، رک کر گہرا سانس لیا۔ سارا نے حرم کو دیکھا۔ حرم گہرا مسکرائی اور اپنا ایک پاؤں سارا کے آگے کیا۔ سارا منہ کے بل گری۔ سارا کے گرتے اس نے بی جان کو دھکا دیا اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ بی جان! گھر میں داخل ہوتے روہیل کی نظر بی جان پر پڑی جو لہو لہان فرش پر پڑی تھی۔ سارا اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ٹھیک اسی وقت روہیل نے اوپر دیکھا۔ سارا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ بی جان کو اٹھاتا وہاں سے بھاگا تھا۔ سارا دم سادھے کانپتی ہوئی سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ روہیل بی جان کو لے کر اسپتال چلا گیا تھا۔ بی جان کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی۔ ڈاکٹرز نے اگلے 24 گھنٹے بعد کریٹیکل بتائے تھے۔ اسرار صاحب بھی ہاسپٹل آ گئے تھے۔ روہیل سرخ نگاہیں لیے آئی سی یو کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر بار بار سارا کی شکل آ رہی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہاں سے نکلا۔ سارا کمرے میں بیٹھی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ روہیل نے دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ سارا اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روہیل کے وجود میں آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ سارا کے منہ پر دے مارا۔ سارا چہرے پر ہاتھ رکھتی بیڈ پر گری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بی جان کو نقصان پہنچانے کی؟ اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر گرایا تھا۔ سارا کی زبان تالوں کو چپک گئی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ نکلو میرے گھر سے۔ وہ اس کا بازو دبوچے گھسیٹ کر اسے باہر لے جانے لگا۔ سارا بری طرح سے رو رہی تھی۔ روہیل نے اسے دروازے تک لا کر باہر دھکا دیا تو وہ منہ کے بل گری۔ اوپر چھت پر کھڑی حرم اور افشاں مزے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ روہیل نے دروازہ بند کر دیا۔ سارا بلک بلک کر روتی اٹھی اور بنا ایک لفظ کہے وہاں سے چلی گئی۔ بی جان کو ہوش آیا، انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اسرار صاحب گھر گئے تھے۔ روہیل ان کے پاس آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بولنے سے منع کیا تھا۔ سارا! بی جان نے بمشکل سارا کو پکارا۔ روہیل جلدی سے ان کے قریب گیا۔ بی جان!
وہ ان کا ماتھا چومنے لگا۔ سارا، بیجان نے پھر پکارا۔ روہیل، سارا، انہوں نے روہیل کو دیکھ کر کہا۔ روہیل لب بھیج کر رہ گیا۔ سارا کہاں ہے؟ نام مت لیں اس کا، آپ جس حالت میں ہیں اس کی ذمہ دار سارا ہی ہے، وہ غصے سے بولا تھا۔ بیجان نے نفی میں سر ہلایا۔ سارا نہیں، مجھے سارا نے نہیں، حرم نے دھکا دیا تھا۔ بیجان نے حقیقت کھولی۔ روہیل کے سر پر پہاڑ گرا تھا۔ سارا بے قصور تھی؟ سارا تو مجھے اوپر لے کر جا رہی تھی، حرم نے آ کر مجھے دھکا دیا۔ ان کی بات سن کر وہ جیسے پتھر کا ہوا تھا۔ اسرار صاحب گھر آئے، کمرے سے آتی آواز سے ان کے قدم جکڑ لیے۔ ہاں، میں نے دھکا دیا ہے ان کو، خواہ ہر بات پر لیکچر جھاڑتی تھی، زہر لگتی تھی مجھے وہ بڈھی، میری تو یہی دعا ہے کہ مر جائے۔ حرم نفرت سے بولی۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی، بس ڈر ہے کہ اگر وہ بچ گئی نا تو تمہارا نام نہ آ جائے، افشا نے فکر مندی سے کہا تھا۔ اسرار صاحب دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ حرم اور افشا خوف سے اچھل پڑی تھی۔ اسرار صاحب نے آگے بڑھ کر افشا کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ حرم تو خوف سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گھر میں ناگن رہتی ہے جو میری ہی ماں کو ڈسنا چاہتی ہے۔ روہیل بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا۔ اسرار صاحب افشا کو تھپڑ مار رہے تھے۔ میری ماں کو مارنے کی کوشش کی تم نے، میں تمہاری جان لے لوں گا، اس کی گردن دبوچ کر بولے تھے۔ افشا کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے میرے بیٹے سے دور کر دیا، میرا سکون برباد کر دیا۔ میں پھر بھی چپ رہا، مگر آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ روتے ہوئے بولے تھے۔ روہیل جلدی سے آگے بڑھا اور اسرار صاحب کو افشا سے الگ کیا۔ وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اسرار صاحب نے روہیل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے معاف کر دو روہیل، اس عورت نے نکاح کے وقت شرط رکھی تھی کہ میں تم سے دور رہوں گا، اس شرط کو نبھاتے نبھاتے میں تمہاری مسکراہٹ چھین چکا۔ وہ رو پڑے تھے۔ روہیل نے ان کے ہاتھ کھولے اور ان کے سینے سے لگا، پھر اس نے حرم کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ روہیل آگے بڑھا اور 3-4 تھپڑ اسے دے مارے۔ 5 منٹ میں نکلو یہاں سے ورنہ تمہاری لاش جائے گی یہاں سے۔ اس کے بال پکڑ کر غرایا اور اسے باہر دھکا دیا۔ حرم پل ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگی تھی۔ تمہیں تو میں آ کر دیکھوں گا۔ اسرار اور روہیل واپس ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ افشا کو آج پہلی بار اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوا تھا۔ 3 دن بعد بیجان گھر آئیں۔ سارا کو نہ پا کر وہ روہیل سے ناراض ہو گئی تھی۔ اسرار صاحب افشا کو طلاق دینے لگے تو بیجان نے تڑپ کر انہیں روکا۔ افشا بیجان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، جس پر بیجان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ مزید کچھ دن گزرے، روہیل کو شدت سے سارا کی یاد آ رہی تھی۔ سارا کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے کیونکہ روہیل نے جو ایڈوانس میں اسے رقم لی تھی وہ ساری ارسلان کے علاج پر لگ گئی تھی۔ وہ دن رات روتی رہتی تھی۔ گھر تو بہت سال پہلے ہی اجڑ گیا تھا، اب تو دل بھی اجڑ چکا تھا۔ اور تو اور وہ پریگننٹ تھی۔ وہ امی کو بتاتی بھی تو کس منہ سے، اور بتاتی بھی کیا کہ اس نے ان کی زندگی کے لیے اپنا سودا کر دیا تھا۔ ہسپتال کے اخراجات پورے نہ کر پانے کی وجہ سے وہ ارسلان کو واپس گھر لے آئی تھی۔ روہیل نے بیجان کو اپنے اور سارا کے متعلق سب سچ بتا دیا تھا۔ گیٹ کے باہر ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک خوبصورت نوجوان نکلا، ساتھ ہی ایک عورت، ایک بزرگ عورت نکلی۔ سارا صحن دھو رہی تھی۔ صحن کے ایک طرف چارپائی پر ارسلان لیٹا ہوا تھا اور دوسری چارپائی پر اس کی امی قرآن پڑھ رہی تھی۔ دروازہ بجنے پر سارا نے پھیلا کر دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اسے شدید جھٹکا لگا۔ ساتھ ہی اس کے ایک طرف بیجان اور دوسری طرف افشا کھڑی تھی۔ کون ہے سارا؟ اس کی امی نے پوچھا۔ سارا بیجان کو دیکھ کر اپنا آپ کھو رہی تھی، لیکن وہ پتھر بنی رہی۔ پتہ نہیں اماں، میں نہیں جانتی، اس نے اپنے آنسو پیتے روہیل کو دیکھ کر کہا تھا۔ اندر آنے دیں، ہم اپنی پہچان خود کروا دیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ سارا کا دل کیا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ آج اس کا راز کھلنے والا تھا۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی تھی۔ بیجان نے اس کا سر چوما اور اندر داخل ہوئی۔ سارا کی امی انجان لوگوں کو دیکھ کر اٹھی۔ سارا نے جلدی سے دوسری چارپائی بچھائی تھی۔ وہ لوگ سلام دعا کے بعد بیٹھ گئے۔ سارا نے امی نے اسے چائے بنانے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ دودھ پتی کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پھر سے گھٹ گھٹ کر رو پڑی تھی۔ بہن، ہم آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ ہمارا بیٹا سارا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اس کے علاوہ سارا ہمیں بھی بہت پسند ہے۔ بیجان نے سیدھی مدعے کی بات کی۔ کیا سارا آپ لوگوں کو جانتی ہے؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، سارا ہمیں نہیں جانتی۔ اصل میں سارا جس اسکول میں ٹیچر ہے وہ اسکول میرے پوتے کا ہے، اسی لیے ہم لوگ سارا کو جانتے ہیں۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ انہیں کیا بولنا ہے۔ سارا کی امی تو روہیل کو دیکھتی رہ گئی۔ ان کی بیٹی نے جس قدر تکلیفیں اٹھائی تھی
آج ان کی بھرپائی کا وقت آ گیا تھا۔ میں سارا سے پوچھ کر ہی فیصلہ کروں گی، انہوں نے کہا۔ جی بالکل، آپ پوچھ سکتی ہیں، روہیل بولا۔ سارا، اس کی امی نے آواز دی تو وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی باہر آئی۔ جی امی، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ یہ لوگ تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، میں کیا جواب دوں؟ وہ بیٹی پر کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر اسے ایک اور جھٹکا لگا تو وہ سمجھی روہیل سب کچھ اس کی امی کو بتا دے گا، لیکن یہاں پر وہ اسے عزت اور مان دے گیا تھا۔ جو آپ کو مناسب لگے، وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ اس کی امی نے روہیل سے چند سوالات کیے اور اپنی بیٹی کو خدا کی امان میں روہیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگلے دن شام کے وقت سادگی سے نکاح ہوا اور وہ اسے واپس عزت، مان اور شان کے ساتھ گھر واپس لے کر آیا تھا۔ سارا جانتی تھی سچائی سامنے آنے پر روہیل اس سے رابطہ کرے گا، اور اسے اپنے خدا پر بھی یقین تھا۔ وہ دونوں پھولوں کی سیج میں لیٹے ہوئے تھے۔ سارا نے رو رو کر برا حال کر لیا ہوا تھا۔ روہیل نے اس کے آنسوں پر قابو پانے کے لیے اس کے وجود کے آخری حصے کو چھوا تو وہ تڑپ کر چلائی، روہیل، آئی ایم پریگننٹ۔ جب وہ درد سے چلائی تو روہیل کرنٹ کھا کر اس سے الگ ہوا۔ سارا تکلیف کے باعث رو پڑی۔ وہ خوشی سے جھومتا اسے کس کر کے خود میں بھیج گیا۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سارا کی امی اور بھائی ان کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگے تھے۔ کچھ دن تک ارسلان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، پھر روہیل اسے لے کر امریکہ چلا گیا تھا۔ سارا کے آخری مہینے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پائی تھی۔ بی جان افشاں اس کی امی اسے ہل کر پانی تک پینے نہیں دیتے تھے۔ روہیل دن میں 10 بار کال کر کے اس کی خیر خیریت لیتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کی ایک بہت ہی خوبصورت پیارا سا چھوٹا سا روہیل پیدا ہوا۔ اسرار صاحب امریکہ ارسلان کے پاس چلے گئے اور روہیل کو واپس بھیج دیا۔ اس حالت میں سارا کو سب سے زیادہ ضرورت روہیل کی تھی۔ غربت انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے، جس طرح سارا بھول گئی تھی۔ اس طرح لالچ انسان کو اس قدر اندھا کر دیتی ہے کہ لالچ میں وہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جس طرح افشاں بی جان کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی تھی۔